अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। जुल्म की बर्बरियत की दास्तान कंटिन्यूज़। आप देखें गाज़ा में और वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, और लेबनान में भी मामलात बिगाड़ का शिकार है, सख्त बिगाड़ का शिकार है। और ईरान की तरफ ये बार बार कहा जाता है इजराइल के हवाले से, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने उन्होंने भी कहा कि जी उधर भी अटैक होगा। अच्छा, इस सब को एक तरफ रखिएगा और देखें कि नवंबर 11 और 12 को रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक OIC और एक्चुअली कहलाता था वो अरब एंड मुस्लिम हेड्स ऑफ स्टेट्स का समिट, और बड़ा ज़बरदस्त इस हवाले से था कि ऑल द राइट वर्ड्स वर स्पोकन। जेनोसाइड हो रहा है, इजराइल जिम्मेदार है, 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए, और सीरिया ने कहा बड़े क्लियरली कि प्लान दें, कोई एक्शन प्लान दें, खाली बातचीत से नहीं बात बनेगी। अच्छा, ये 2 इतराफ़, और तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं, जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हैं बहुत से लोगों ने, जिसमें कुछ मुसलमानों का भी ख्याल है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप मामलात को सुधार की तरफ ले जाए। लेकिन उस हवाले से अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो अपॉइंटमेंट्स उन्होंने की है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो जिनको लगाया है, वो शख्स हैं जो बड़ी क्लियरली कह चुके हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है दैट मस्ट एंड, क्योंकि उसी से मामलात जो हैं वो संभाले जाएंगे। जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन का फितना जारी है, जब तक कि नहीं पीस आएगा रीजन में। जो एम्बेसडर उन्होंने लगाए हैं वहाँ इजराइल में, वो शख्स हैं जो कह रहे हैं फ़लस्तीन, द वर्ड पैलेस्टाइन इज़ अ वर्ड दैट शुड नॉट बी यूज्ड। वो कहते हैं वेस्ट बैंक एंड गाजा रॉन्ग वर्ड्स, जूडिया और समारिया है, यानी कि जो पुराने टेस्टामेंट में जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे ओल्ड टेस्टामेंट में। तो ये मामलात सारे हैं जो सिग्नल्स वाशिंगटन से आ रहे हैं, और UN में जो उन्होंने अपनी एम्बेसडर लगाई हैं, दीज आर ऑल हार्ड लाइनर्स हु हैव सपोर्टेड इजराइल टू द एक्सटेंट के वो कहते 2 स्टेट सोल्यूशन को निकाल के बाहर फेंके ताकि मामलात ख़त्म हो, और ये अमन जब ही आएगा। और फाइनली लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौर का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स बेसिकली वाज नॉट अ पीस डील इन द रीजन, इट वाज अ डेथ नेल, यानी कि फ़लस्तीनियों का बिल्कुल सफाया करना, यानी कि ख़त्म कर देना मामले को। और हम बात इस पर भी करेंगे कि कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए उसके बाद एक रिजेक्शन का वोट इस हवाले से था कि कश्मीर के लोगों ने प्रोटेस्ट वोट डाला, बीजेपी को बहुत बुरे तरीके से हराया। वैली जो है कश्मीर की, जहाँ के 90% मुसलमान हैं, वहाँ इनको 1 वोट नहीं मिला। और जो उनकी एक हिकमत अमली है मोदी हुकूमत की, जो कि है कि कश्मीर का जो पूरा का पूरा मामला है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, उस पर भी बात करेंगे। और फाइनली जो बड़ा अहम मसला है वो चीनियों की यहाँ सिक्योरिटी का पाकिस्तान में, और CPEC जो है वो यकीनी तौर पे आगे बढ़ रहा है, CPEC 2, इसमें तो देयर इज़ नो डाउट। लेकिन ये मामला भी किस तरह से सेटल करेंगे। तो हमारे साथ नाज़रीन सेनेटर मुशाहिद हुसैन हु एल्स हैं जो कि इस रीजन को बड़े देखते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखते हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो 3 इतराफ़ से अगर हम देखें मामले को, तो फ़लस्तीन का किस तरफ जा रहा है मामला। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। और फ़लस्तीन अभी भी इट्स अ कोर इशू फॉर नॉट जस्ट मुस्लिम वर्ल्ड, बल्कि आलमी सियासत के लिए और आलमी अमन के लिए। तो वो एक बुनियाद है, एक महवर है जिसके इर्द गिर्द अभी भी सियासत घूम रही है। तो वेयर डू वी सी दिस होल थिंग? अब ये जो 3 तरफ से डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं, पहली तो बात यह है कि एक ट्रंप को तो एक तरफ छोड़ देना, वो तो अमेरिका का उन्होंने टेक ओवर कर लिया बड़ा, और उन्होंने अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को भी हरा दिया, डेमोक्रेट्स को भी हरा दिया, रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी हरा दिया, और रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट और मुनाफिकीन जो लिबरल है उनको भी हरा दिया, जिनके दौरे मेयार थे, जिन्होंने जेनोसाइड में हिस्सा भी लिया। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम से मुराद मुसलमान मुल्क हैं, OIC है, अरब और नेबरहुड जी, बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई, तकारीर बड़ी अच्छी हुई, जोरदार हुई, जानदार हुई, जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यकजहती का इजहार किया गया। लेकिन गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन से आगे क्या है? जैसे आपने फरमाया कि वो व्हाट इज द प्लान, व्हाट नेक्स्ट, क्या एक्शंस हो गए कि ऑल टॉक नो एक्शन। अब एक्शन के ऊपर मैं कहता हूं कि मजा नहीं आया।
کہ وہ بات یہ تو بڑی مذمت بھی ہو گئی اور یکجہتی کا اظہار بھی ہو گیا, جینوسائیڈ کا لفظ بھی استعمال ہو گیا, یہ بھی کہا گیا کہ امن قائم نہیں ہوگا جب تک فلسطینی ریاست نہیں ہوتی اور کوئی آگے بات نہیں بڑھے گی. لیکن کانکریٹلی ٹھوس کیا اقدامات ہیں, وہ اس کا ایک فقدان ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں, اس کا کوئی پلان نہیں, کوئی منصوبہ نہیں, کوئی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تجاویز آئی ہیں مختلف قسم کی. میں خود گیا تھا ابھی پچھلے دنوں, فلسطین کانفرنس تھی پریزیڈنٹ اردوغان نے آرگنائز کی تھی ترکی میں. میں نے تو کہا تھا کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن سے پہلے تھا وہ, 5 نومبر کے بعد ایک بڑا ڈیلیگیشن بنائے مسلمان دنیا کا, صرف مسلمانوں کا نہیں, یہ ایشو انسانیت کا ہے. اس میں نے کہا ساؤتھ افریقہ کو بھی شامل کریں, برازیل کو بھی شامل کریں, ناروے اور آئرلینڈ کو بھی شامل کریں, کیونکہ انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے. سو یہ مغربی ممالک بھی تو آفٹر آل اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں, انہوں نے ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں. وہ جا کے جو بھی نیا صدر ہو, ٹرمپ سے پہلے تک گو کہ میں نے تو پریڈکشن بھی کی ٹرمپ جیتے گا, لیکن میں کہ جو بھی نیا صدر ہو آپ جا کے ان کو یہ باور کرائیں کہ ہمارے آپ کے تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے جب تک یہ فلسطین کے اوپر آپ یہ قتل عام روکتے نہیں, سیز فائر کراتے نہیں اور یہ اس کا کوئی مداوع کریں. نمبر 1. نمبر 2, میں نے یہ بھی پروپوز کیا تھا کہ پاکستان, ترکی اور انڈونیشیا 3 بڑے ملک ہیں مسلمانوں کے جن کی نیوی بہت سٹرونگ ہے, اور ایک ہیومینیٹیرین فلوٹیلا, ایک جو امداد دینے کے لیے ہو میڈیسن اور خوراک کے لیے, اور وہ UN جنرل اسمبلی سے آشیرواد لے, وہاں مل سکتی ہے, اور آگے بڑھے, اور جو بلاکیڈ ہے جہاں کوئی 5-10 لاکھ لوگ ادھر ہیں وہ تو خاتمہ ہو. تیسرا میں نے کہا تھا کہ اس وقت ایک اور وار فرنٹ ہے جس میں حقائق نہیں آ رہے سامنے مغربی میڈیا سے, ان کا غلبہ ہے, بیٹل آف آئیڈیاز, کہ اردوغان صاحب نے et مہاتیر صاحب نے 2019 میں بھی پلان کیا تھا تھنک ٹینکس کا سارا کچھ. ایگزیکٹلی. پھر میں نے کہا کہ پیلسٹائن کنسٹرکشن فنڈ تیار کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فنڈ ہو جو وار ریپریشن, جو جن پر ظلم ڈھائے گئے ہیں ان کو بھی معاوضہ ملنا چاہیے. اور اسرائیل کو آخر میں نے کہا تھا کہ دے شوڈ بی براٹ ٹو دی ڈاک, جو زیادتی اور ظلم ہوا ہے کم سے کم آواز تو اٹھائیں, اور ایک کلیکٹیو ایکشن ہونا, کیونکہ کیا تو ہے اسرائیل کو, جیسے ساؤتھ افریقہ نے اور کوئی ساؤتھ امریکن ممالک بھی لے کے گئے CJ, بٹ دے شوڈ بی اے کلیکٹیو ایکشن, کہ دے شوڈ بی اے وار کرائمز ٹرائبیونل. آپ بنا لیں OIC کے تحت وار کرائمز ٹرائبیونل. آپ کو یاد ہے برٹرینڈ رسل نے بنایا تھا فار ویتنام, وار کرائمز کا وہ تھا, اور اس کا امپیکٹ مہاتیر نے بنایا تھا یہ ٹرائبیونل 9/11 کے بعد. ہاں مشاہد دیکھیں, میں دیکھ رہی تھی کہ جو انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بڑی اچھی ان کی سٹیٹمنٹس تھی وہاں, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک لیول یہ ہے کہ پاکستان, ابھی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں, اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ اوہ جی یہ کیا ہوائی فائر, یہ وہ پاکستان کا یہ حال ہے وہ حال ہے. The truth is that the Prime Minister went and made a very clear-cut statement in ریاض. تو مجھے یہ لگتا ہے, یعنی کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے, ہمارا یہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے تو پاکستان ہے, جو ہماری ہے کہ اگر میرا بندہ کہہ رہا ہے تو بڑا اچھا ہے, اگر دوسرا کو سرکاری بھی کہہ رہا ہے تو اگر صحیح بات بھی کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں برا. میں تو کہتا ہوں کہ نیوکلیئر, کشمیر, پیلسٹائن, یہ ایسے ایشوز ہیں جو, اور چائنا, جو پارٹی وابستگی سے بالا تر ہے. ہر پارٹی اور ہر حکومت نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہے, بالکل وداؤٹ ایکسیپشن. سو آئی ایم سیئنگ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان یہ انیشیٹو لے سکتا ہے وار ٹرائبیونلز کا. آپ تو کہہ رہے ہیں ڈیلیگیشن میں آ جائے, میں تو کہتی ہوں ایک ڈیلیگیشن مشاہد حسین لیڈ کرے ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. آئی ایم ناٹ جوکنگ, آئی تھنک دیٹ پاکستان کی گورنمنٹ کو پش کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے وہ ٹی وی پہ دیکھیں, ٹی وی میں آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, آپ ان کی فیوریٹ اینکر بھی ہیں. آپ ہوں گے فیوریٹ ان کے سینیٹر, میں کسی کی فیوریٹ اینکر نہیں ہوں, لیکن نہیں, آئی مین پاکستان شوڈ ٹیک دی انیشیٹو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وار ٹرائبیونلز آج کے دور میں آپ کو, اور آپ کو پتا ہے کہ وی آر ٹوڈے, آج 1 جنوری 2025 سے ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ممبر الیکٹڈ ہیں 2 سال کے لیے. تو ہمارے پاس تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اس میں اپنا موقف پیش کریں آپ, بالکل, اور ایشوز پر سٹینڈ لیں. نہیں, یہ وار ٹرائبیونلز پاکستان نے نو کوسچن کہ ڈپلومیٹکلی ہم صحیح بات کریں, بٹ اب ہم تھوڑا سا اور کریں اس سے زیادہ. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک لوگ ہیں جن کا ملک نہیں ہے, روہنگیا, they are a people without a country. بالکل. ان کے لیے گامبیا نے آواز اٹھائی تھی, دا گامبیا ایک چھوٹا سا افریقن ملک ہے,
اور انٹرنیشنل کورٹ لے گیا اور اس پر ان کے تائید ہوئی ان کے کہ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے. تو یہ اگر آپ جینوسائیڈ کیونکہ ایکسپٹ کیا انہوں نے تو کیا, تو اس لیے ہماری ہمت ہو. ساؤتھ افریقہ ہیز آلریڈی ٹیکن دا کیس, کو کہ ابھی آگے پروگریس نہیں ہو رہی لیکن رکا ہوا ہے. وہ انہوں نے جو پروسیکیوٹر کو پکڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. جی جی, لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ تو کہنی چاہیے اور کرنی چاہیے. اس میں کوئی کبھات نہیں ہونی چاہیے, کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو دیکھ رہی تھی 73 کے وار میں, 73 کا جو تھا جب 67 کے بعد ریٹیلیٹ کیا مسلمان ممالک نے مل کے, تو اس کے بعد پھر آئل کو استعمال کیا ایز اے ویپن. اور جب بات کریں تو لوگ کہتے ہیں اوہ جی وہ زمانہ اور تھا. نہیں, میں نے تو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جو سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس ہیں پرائم منسٹر محمد بن سلمان, ان کو چاہیے کہ وہ انسپریشن لیں اپنے لیٹ انکل سے, کنگ فیصل شہید, ملک فیصل شہید, جنہوں نے جن کی قیادت میں یہ آئل ایمبارگو ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا جن لوگوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے ان کے خلاف ہم تیل بند کر دیں گے. تو تیل کو پہلی دفعہ بطور ہتھیار استعمال کیا مسلمان عوام, اور اس کا امپیکٹ بھی بہت امپیکٹ, دنیا ہل گئی تھی ساری. اور پھر انہوں نے بھٹو صاحب کو کہا اور کہا کہ وہ کانفرنس کرائیں, کانفرنس بھی ہوئی 1974 کی اسلام آباد میں ہوئی تھی, لاہور میں ہوئی تھی. لاہور میں جو کانفرنس ہوئی تھی وہ اسلامک سمٹ, جس میں پہلی دفعہ پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن انڈر عرفات کو تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ واحد نمائندہ جماعت ہے فلسطینی عوام کی. تو ہمارا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے. مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسرائیل کے انروڈز ہو گئے, ابراہیم ایکارڈ شروع ہو گئے تھے, تو اس لیے اب جو مڈل ایسٹ میں ممالک ہیں وہ زیادہ, اب تو بظاہر ہم زیادہ طاقتور ہیں, ہمارے پاس نیوکلیر بم ہے, ان کے پاس تیل کے وسائل بھی ہیں, لیکن خوف بھی بڑھ گیا مجھے لگتا ہے. What will break this log jam مشاہد؟ اسٹرانگ قیادت جس میں ہمت ہو, وہ سٹینڈ لے. اب دیکھیں نا, لوگوں نے سٹینڈ لیا ہے آن دس ایشو ان دا ویسٹ, مغرب میں لیا ہے, اور پبلک اوپینین کا فرق. میرے خیال میں کاملا ہارس کے ہارنے میں فلسطین کا ایشو شامل ہے. پورا مشیگن اسٹیٹ جو سوئنگ اسٹیٹ تھا وہ ہارے, اس میں مسلمان. پھر اس کے علاوہ جو نوجوان تھے ایکٹیوسٹ, میں اس کی بات بھی کر رہا ہوں نا, صرف وہ نہیں تھا مسلمانوں کا فیکٹر, یہ بھی فیکٹر ہے. تو آپ یہ مجموعی طور پر دیکھیں کہ 2 الیکشنز جو بڑے اہم ہوئے ہیں مغربی ممالک میں, ایک انگلینڈ میں جس میں 5 لوگ الیکٹ ہوئے ہیں آن دا بیسس آف پیلسٹائن, آپ نے پڑھا ہوگا, جن کی صرف پلیٹ فارم تھا پیلسٹائن, انکلوڈنگ جیرمی کاربن, اینڈ نو سپورٹ, نو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ ایٹ آل. جیرمی کاربن جو ہے وہ پیلسٹائن پر جیتا ہے, اور باقی 4 مسلمان جو اس کے ساتھ, اور ممبر آف پارلیمنٹ بن گئے ہیں. اور امریکہ میں بھی یہ ہوا ہے کہ پیلسٹائن ایشو ہیز افیکٹڈ, جو سارا ووٹ جو خیال تھا ان کا ہمارے پاس جائے گا ڈیموکریٹس کے بعد, وہ ٹرمپ کو گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ until and unless the Muslim heads of state don't become more active or engage the United States, میرا خیال ہے جب تک نہ آپ امریکہ کی پالیسی میں. آپ مسلمانوں کو چھوڑیں, ایک ملک ہے عوامی جمہوریہ چین, مارچ 2024 کو کیا بیان دیا چائنا نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, ICJ میں, کنٹری اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے, اس نے کہا کہ جی بین الاقوامی قانون کے تحت, UN چارٹر کے تحت اگر کوئی قوم محکوم ہے, اٹس انڈر فورن آکوپیشن, ان کا حق ہے کہ وہ مزاحمت کریں آرمڈ ریزسٹنس, اسلحے کے ساتھ. بالکل. اور دس اپلائز ٹو کشمیر آلسو, اور یہ UN کے چارٹر میں, UN ریزولوشنز میں ہے, اور یہ انٹرنیشنل لا میں ہے. اس حد تک چائنا نے کہا ہے, ہمارے مسلمان ملکوں نے کسی نے نہیں کہا کہ دا رائٹ ٹو آرم ریزسٹنس, یعنی کہ جو حماس کر رہا ہے یا حزب اللہ کر رہا ہے وہ جائز ہے. تو مزاحمت جو ہے ہر قوت سے ہوتی ہے, کیونکہ ایک فورن آکوپیشن کے خلاف ہے نا. تو آپ دیکھیں قوانین آپ کے ساتھ ہیں, اخلاقیات آپ کے ساتھ ہیں, عوام آپ کے ساتھ ہیں, صرف کمزوری جو ہے دم نہیں, یہ اپنے اوپر ذہنوں میں, اور اپنا ایمان نہیں, ایمان کمزور ہے. یہ بھی ایمان کا مطلب ہے کہ نو کمٹمنٹ ٹو دی کاز, کانفیڈنس. دیکھیں نا, کیونکہ اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل نے جو ان کے جو ڈیفینس منسٹر نئے, جو ان کے فائنانس منسٹر ہیں, جو ان کے بنے ہیں امبیسڈر ٹو واشنگٹن ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس, جو انہیں نامینیٹ کیے, یہاں سے تو آواز بڑی کلیئر ہے کہ ویسٹ بینک کی اینیکسیشن ہونی چاہیے. نہیں, وہ تو ریاست کی بات ہی نہیں کر رہے نا,
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی قبضہ کرو. ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں. اور وہ ان کا انٹرسٹ جو ہے نا عوام میں نہیں ہے ٹیریٹری پر, کہ جی وہ غزہ کا جو سرزمین ہے اس کو قبضہ کریں. عوام وہ تو کہہ رہے ہیں ختم کریں, انہیں تو ختم قتل عام وہ کر بھی اتنا کیا ظلم جو ہے ہو بھی رہا ہے ابھی بھی. اور جو مغربی کنارہ ہے ویسٹ بینک ہے اس پر بھی یہ چاہتے ہیں جہاں قبلہ اول ہے ہمارا تو وہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو انکریمنٹلی بات بڑھے گی نا جی. تو جو ورینگ بات ہے وہ یہ ہے مشاہد کہ جو ایکشن ہے, ایکشن کنسسٹنٹلی ہر لمحے جا رہا ہے جینوسائیڈ کی طرف, یعنی کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے ہر لمحے, اور پالیسی جو ہے اوپر سے پالیسی کو بھی اسی طرف لے جایا جا رہا ہے. امریکہ بھی سپورٹ, یو کے بھی سپورٹ. تو جو مسلمان دنیا ہے, جو عرب دنیا ہے, وہ تو جو واٹ وی سیڈ ان دا بگننگ کہ وہ تو خالی الفاظ ہیں. تو تاریخ جب لکھی جائے گی تو پتہ یہ چلے گا کہ وی اونلی اسپوک وائل دے ور میسیکرنگ اینڈ کلنگ. اس میں صرف ناٹ اونلی وی آر ان دا ڈاک, اس میں پوری جو سیولائزڈ ویسٹ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو, مغربی دنیا بھی اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ ہم مہذب دنیا کے عکاسی کرتے ہیں, ہیومن رائٹس, جمہوریت اور فنڈامنٹل رائٹس. انہوں نے تو سب سے بڑی منافقت کی ہے. اس لیے میں تو آج لیکچر تھا میرا ایک جگہ ایک ادارے پہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, نے کہا یہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک آرڈر بنا تھا گلوبل آرڈر وہ کلیپس ہو گیا ہے, وہ دفن ہو گیا ہے جو غزہ کے کھنڈرات کے نیچے. یہ جو بات کرتے ہیں گلوبل انٹرنیشنل آرڈر اور سارا کچھ جو مغرب نے بنایا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد. اچھا لیٹ می سے سم تھنگ ان رسپانس ٹو دیٹ. ایزٹیکس بھی تھے, مایاز بھی تھے, جی جی تھی نا سیولائزیشن جن کو آ کے امریکنوں نے تباہی مچا دی, تباہی مچا کے آگے نکل گئے. اور وہ تو اب پچھلے 50-60 سال میں ہوا نا کہ ایزٹیکس مایا کی بات, انہوں نے تو ختم کیا اور آگے نکل گئے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ, ٹھیک ہے ہم آپ بات کر رہے ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن مغرب جو ہے اس کو تو نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہم تو جیت رہے ہیں. مطلب کہ ہمیں مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی سیولائز دنیا کو ایک کو تو لگ رہا ہے دے وننگ نا. مشاہد مجھے بتائیں کہ ایک آپ ایکشن بتائیں جو آپ خود کہہ چکے ہیں 1000 دفعہ, کیا ایکشن آئے مسلمان دنیا سے؟ مذمت کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا نا. اور وہ دے آر کنٹینیوئنگ ود جینوسائیڈ. تو لیکن the issue is not going away. پہلے بھی ان کا خیال دیکھا نا, پہلے بھی ان کا خیال تھا چاہے کشمیر ہو یا فلسطین ہو, انہوں نے کہا یہ ایشو تو ختم ہو گیا. انہوں نے تو فارغ کر دیا تھا کہ جی پیلسٹینینز ڈو ناٹ ایگزسٹ. گولڈا میئر نے 1970 میں کیا کہا تھا, پیلسٹینینز ڈو ناٹ ایگزسٹ, کہ وہ نام و نشان نہیں ہے. ان کا بھی کیا تھا طوفان الاقصی سے پہلے کہ جی وہ مسئلہ ختم ہو گیا, سارا ہو گیا, ابراہیم اکارڈز آ گئے. مجھے یورپین ایمبیسڈرز یہاں کہتے تھے کہ ہمیں آ کے یہ وہاں کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, سارا ہوا. عربز کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ کشمیر خود زندہ ہو گیا جو 5 اگست 2019 کا. اب پورے مقبوضہ کشمیر میں ایک اتفاق رائے ہے کہ جو 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کیا, چاہے وہ بھی جماعتیں جو ہندوستان نواز ہیں, پیپلز ڈیموکریٹک, محبوبہ مفتی وغیرہ یا عمر عبداللہ, وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اس پر ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ہندوستان کے تو گلے پڑ گیا کیونکہ چین سے ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے اس ایشو پر. اور جو الیکشنز ہوئے ابھی انہوں نے رد کر دیا. کشمیر میں 67% ٹرن آؤٹ ہے. اٹس اے پروٹیسٹ ووٹ, کیونکہ انہوں نے بی جے پی کو سائیڈ پہ کیا ہے. سب نے کہا کہ ہم اسٹیٹس کو کے خلاف ہے. چائنا سے آپ کے 2 جھڑپیں ہو چکی ہیں, چائنا ڈی فیکٹو پارٹی بن گیا اس ڈسپیوٹ میں. اور جنوبی ایشیا میں جو چھوٹے ممالک ہیں پاکستان کے علاوہ, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالدیوز, وہ سارے بغاوت میں آ گئے اور انڈین ہیجمونی کو مخالفت کر رہے ہیں. تو ادھر بھی تو آپ دیکھیں نا کہ یہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈنڈے سے کنٹرول کر لیا, لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ پھر اب آہستہ آہستہ. اچھا اب آپ کشمیر پہ لے آئے ہوئے تو بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ کشمیر پہ دیکھیں وہاں پھر میں یہ کہوں گی کہ جو انہوں نے ڈومیسائل وار کیا ہے, ڈومیسائل کے ذریعے وہ جو بیسک پلانک ہے کشمیری موومنٹ کا, نیومیریکل سپیریورٹی, مشاہد وہ سسٹمیٹکلی اس کو ختم کر رہے ہیں. تو آپ ہم بتائیں ہم اس پہ کیا کریں. بات ہم کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی جو ایک پالیسی ہے وہ کس طریقے سے اس پر بریک لگائی جائے, کیونکہ وہ بھی تواتر سے آگے کی طرف بڑھے ہیں اور ڈومیسائل وار لے کے, دا ویپن آف ڈومیسائل, وہ
کشمیریوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ نیومیرکلی جو ان کی سپیریورٹی ہے اس کو کم کریں؟ مشاہد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بنیاد رکھی تھی مودی نے اپنی پالیسی کی ہندوتوا، وہ تو اس الیکشن میں فیل ہو گیا. وہ کہتا تھا اب کی بار 400 پار، 400 کے بجائے 303 سیٹوں سے 240 بن گئی. وہ بھی پتہ نہیں مینیپولیشن وغیرہ ہوئی اور ویک کولیشن گورنمنٹ بن گئی. دوسرا یہ ہوا کہ اب تو انڈیا ایک اور ایکسپوز ہو گیا ہے، ریاستی دہشت گردی، اسٹیٹ ٹیررزم. امریکہ میں ان کا اسٹیشن چیف تھا را کا، واشنگٹن ڈی سی، اس کو پرسونا نان گریٹا. پرائم منسٹر آف کینیڈا کہہ رہا ہے کہ ریاستی دہشت گردی کر رہی ہے. ہمیں گارڈین اخبار نے بتایا کہ 4 سالوں میں 20 دفعہ اسیسینیشن کی ہے پاکستان میں. تو اب یو این سیکیورٹی کونسل میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم بھی ذرا انڈین اسٹیٹ ٹیررزم کو ایکسپوز کریں. اور ایک اور بات ہے، 2025 از دا 100th اینیورسری آف RSS. جو RSS فیشسٹ تنظیم ہے، جو بنیاد ہے ہندوستان کے سیاسی نظام کی، اس کی پیدائش 1925 میں ہوئی تھی مسولینی کے فیشزم کے بعد. تو اس کو بھی آپ کہنا کہ جی لا فیئر ایک فیلڈ ہے جس میں قانونی طریقے سے آپ اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو کریں ایکسپوز کہ یہ ریاستی دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے، اس خطے میں کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، کینیڈا کے خلاف کر رہا ہے، امریکہ کے خلاف کر رہا ہے. اور اس حوالے سے اور کشمیر میں جو ہے ڈیموگرافک بیلنس چینج کرنے کی کوشش کی ہے. میں سن رہا تھا گریگری سٹینٹن ہیں، پریزیڈنٹ جینوسائڈ واچ کے، امریکن ہیں. انہوں نے کہا ہے، یہ پچھلے سال انہوں نے ٹیسٹمنی کی تھی امریکن کانگریس میں، کہ آسام اور مقبوضہ کشمیر میں جینوسائڈ از ان دا آفنگ، یہ وہ تیاری کر رہے ہیں. تو آپ یہ ہم نے تو نہیں کہہ رہے نا، جینوسائڈ واچ ایک جینون ادارہ ہے امریکہ کا، یہ امریکن ہے. تو ہمارے پاس تو بڑے مواقع ہیں، ہتھیار ہیں، لیکن ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں. انڈیا کی ہے پاکستان پالیسی واضح، بہت کلیئر، ہماری کلیئر نہیں. ہم کہتے ہیں کرکٹ میچ کھیلنا ہے آپ کے ساتھ، ہم نے آپ کے ساتھ تجارت کرنی ہے، ہم نے مودی جی کو مبارکباد دینی ہے کہ جی مودی جی آپ آئیں تو یہ کریں تو وہ کریں. بھئی کوسچن ہے کہ یہ آپ اپنے یو شوڈ ہیو اسٹریٹجک کلیئرٹی آن دیٹ. مودی جی نہیں، مودی نہ کہنا چاہیے. بات یہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی تھنک وی ڈس ایگری کہ اگر آپ نے میچ جا کے دبئی میں کھیلا انڈیا کے خلاف، غلط ہوگا. You know, we should definitely say no. This should be a red line. کیا ہے کہ ہم کوئی untouchables ہو گئے نہیں، اور ماشاءاللہ ٹیم ہماری کتنا زبردست کھیل رہی ہے. Exactly. What's the problem? So problem is ideological or political نا، not sporting or otherwise نا. Not at all. تو اگر تو اس حوالے سے ہمیں بھی اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے زمانے میں انہوں نے ڈوسیہ ایشو کیا تھا، مجھے یاد ہے، I was chairman فارن افیئرس کمیٹی. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمارا ڈوسیہ ہے اسٹیٹ ٹیررزم آف انڈیا، اور 40 صفحے کا ڈاکیومنٹ تیار کیا اکتوبر 2020 میں. پھر آگے بات بڑھنے لگی تو ان کے جی سیز فائر، ہم انڈیا سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، تو ہم ادھر چل پڑے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کچھ نہیں ملا. جنرل باجوہ نے مجھے خود کہا کہ برٹش ہائی کمشنر نے مجھ سے کہا ہے کہ مودی از ویری کنسرنڈ کہ پاکستان سے اس کو ہٹلر کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، تو یہ ذرا اس کو کام ڈاؤن کریں. تو جنرل باجوہ نے مجھے کہا، پھر میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو کہ جی گو ایزی آن دس. یہ کیا بات؟ مطلب ہے کہ ہم بولنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا خوف ہے کہ جی وہ کسی نے امپیکٹ ہوتا ہے جب آپ بولتے ہیں. ہاں نہیں، مطلب ہے کہ ہم اگر کرنا کچھ نہیں تو بولنا بھی ہم خوف زدہ ہو گئے. یہی پرابلم ہے نا، اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں. کہ اگر آپ کو میسج آ گیا گورستان سے تو آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، ہم ان کی بات مان. واٹ آر یو گیٹنگ ان ریٹرن؟ Also the ceasefire along the LOC was a wrong move then. جب 2020 میں تھا، 21 میں، جنوری 21 میں، وہ بھی غلط تھا. مطلب ہم نے انڈیا کو ایک کارٹ بلانش دے دیا، اور آپ کا تو وہ سیز فائر کا ان کو فائدہ ہوا چین کے خلاف. سیز فائر نے ان کو اس لیے منتیں کی کیونکہ جب ان کو پھینٹی پڑی چائنا سے مئی اور جون 2020 میں گلوان میں، تو پھر انہوں نے کہا پاکستان اور چین اکٹھے نہ مل کے ہمیں کچھ کریں. اس خوف سے انہوں نے سیز فائر کی بات کی. اور مشاہد وی نیور لرن فرام آور مسٹیکس. کیا ہوا تھا 63 میں سوارن سنگھ بھٹو ٹاکس؟ نہیں وہ نہیں، ہمارے اس وقت بھی یہی تھا نا کہ چائنا سے پریشر. تو اس لیے ہماری ضرورت ہے خارجہ پالیسی ہو، قومی سلامتی ہو، کشمیر ایشو ہو، اس میں اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور پیلسٹائن ہو. اس حوالے سے ہمیں بڑا کلیئر، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دوست کون ہیں.
چائنا آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. چائنا کی وجہ سے آپ نے یہ ایشو سیکیورٹی کاؤنسل اب لے کے گئے, آپ کو یاد ہوگا. آپ کو چائنا ڈپلومیٹک کور دیتا ہے, اکنامک کور دیتا ہے, سیکیورٹی کور دیتا ہے, ہر کور دیتا ہے. تو چائنیز کے جو لوگ ہیں ادھر, ان کا دفاع کرنا, ان کا تحفظ دینا, یہ ہمارا فرض ہے ریاست کا. چائنا اور پاکستان کے حوالے سے سی پیک 2 از مووڈ اہیڈ. سیکیورٹی کے معاملات ضرور ہیں, لیکن جو ہم یہاں سنتے ہیں یعنی کہ پروپیگنڈا کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا اور پروجیکٹس رک جائیں گے اور چائنا ناراض ہو گیا. ان دا لاسٹ 48 آورز ہمیں چائنا اور پاکستان فارن آفس دونوں سے بڑی ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹس آئی ریفلیکٹنگ دا ریالٹی, دا پازیٹیوٹی آف دس ریلیشن شپ. مشاہد آپ تو بڑی کلوزلی اس کو دیکھتے ہیں. بی ویری کلیئر, چائنا پاکستان تعلقات میں کوئی طاقت رکھنا نہیں ڈال سکتی, اور چائنا پاکستان قربت انشاءاللہ جو چونکہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں اور قریب ہو گئے, خاص طور پہ ابھی جو نئے دور میں ہم آ رہے ہیں جس میں سر جنگ بڑھ رہی ہے, اور کیونکہ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی وڈ سے کہ ہمارے ہاں پاکستانی سائٹ سے ہمارا سسٹم ناکام رہا ہے, نالائق رہا ہے چینی باشندوں کے تحفظ میں. اسی سال 2024 میں 3 حملے ہوئے ہیں. دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل, اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ کچھ اثر نو دیکھیں کہ نیا پاسبلٹیز کیا. تو میرے خیال میں پاکستان چائنا کی جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم یا جوائنٹ سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس میکنزم تیار کرنا پڑے گا. نو بوٹس آن دا گراؤنڈ, لیکن آپ بیٹھ کے کوئی آپریشن روم بنائیں جس میں چینی بھی بیٹھے ہوں, ان کی ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے, ان کی انٹیلیجنس بڑی اچھی ہے, انہوں نے اپنے ملک میں قابو ڈایا ہے. اور ویسے بھی ہماری ایک ایگریمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, ایران کے ساتھ بارڈر, ایران کے ساتھ ہے, یو ایس کے ساتھ ہم نے کیا ہے, پاکستان کے یو ایس میں تو ہم نے بوٹس آن دا گراؤنڈ بھی الاؤ کر دیے تھے, دور سے ادھر سے آئے تھے. نہیں, جو ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس میں جوائنٹ ایکشن کا ذکر ہے. تو وہ بات اگر ایران کے ساتھ ہو سکتی ہے ہمارے ہمسایہ کے ساتھ, تو چین کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کریں. مقصد ہے کہ ہمیں چائنیز انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں چائنیز اکنامک پریزنس چاہیے, چائنیز جو سیکیورٹی ان کے ساتھ تعلقات ہیں بہت امپورٹنٹ. اور اگر چائنیز اگر افغانستان میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا کانگو میں یا نائجیریا میں جس میں کوئی چائنیز کبھی گیا وہاں, تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ادھر اس کا مطلب غفلت تو ہو رہی ہے نا. اور وہ جو ابھی کراچی میں واقعہ ہوا تھا, وہ ٹرک تو پارک تھا 100 kg کے ایکسپلوسیو کے ساتھ ایئرپورٹ کے باہر, کسی نے نوٹس. اس کا مطلب وہ ایس او پی جو ہم نے تیار کیا تھا کہ جہاں سے چائنیز گزریں گے وہ ایریا کلیئرڈ ہوگا, اس کے آگے پیچھے سیکیورٹی ہوگی, وہ فالو ہی نہیں ہوا. تو یہ تو کوتاہی ہے نا, غفلت ہے. دس از نیگلیجنس آف دا ہائیسٹ آرڈر. سو یہ ہمیں اپنا سسٹم کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے, سیکیورٹی سسٹم جو ہے. اچھا, اس پہ مشاہد بات ہوتی رہی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے, تو آپ کو کچھ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دونوں طرف آر وی کلوزر آن دس ایشو کہ بھئی جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ اینڈ یہ انسٹیڈ آف بات تو ہوتی جا رہی ہے, اور کچھ سٹیپس بھی لیے گئے ہیں, لیکن کانکریٹلی میں بات ہے نا کہ کیا چیز فرق ہوا ہے, کیا چیز بہتر ہوئی ہے جو ماضی میں نہیں تھی جو اب ہوئی ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی. بات تو اسلام آباد میں ہوتی ہے, وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن آ جاتی ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ داسو میں کیا ہو رہا ہے, یا گوادر میں کیا ہو رہا ہے, یا کراچی ایئرپورٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور پورٹ قاسم میں کیا ہو رہا ہے, از اٹ بینگ امپلیمنٹڈ دیئر اور ناٹ؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک فقدان ہے, ایک گیپ ہے, ایک تشنگی ہے, اور کوآرڈینیشن میں بھی, انٹیلیجنس رول میں بھی. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں, یہ لوگوں نے کیا ہوا ہے, ہم بھی ایزیلی کر سکتے ہیں. And we've done it with other countries. یہ تو نہیں, اور جیسے ہم نے کہا کہ ایک سوورینٹی کی ڈائمینشن ہے, no boots on the ground, وہ تو رہے گی. یہ ٹیسٹ کیس ہے چائنا کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے بھی پیشنس ہے, وہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے جائیں گے, یہ ایسی بات ہے کہ وہ چائنا کے انٹرسٹ ابھی تو نہیں ہے, کئی دہائیوں سے ہیں, دے آر ویری کور انٹرسٹ. لیکن ہم کیوں ان کا ایسا ٹھیس پہنچائیں ان کے اعتماد پر کہ وہ کہیں کہ پاکستانی سسٹم پر ہمیں اعتماد نہیں ہے, اور پاکستانی سسٹم میں جان نہیں ہے, یا پاکستانی سسٹم نالائق ہے, یا کیلس ہے, یا انکمپیٹنٹ ہے. ان کو موقع کیوں دے؟ اور ہمارے اگر دشمنوں نے سازش بھی کرنی ہے تو سازش کو ناکام بنائیں آپ, تو وی شوڈ ڈو اٹ. پاکستان کے دیکھ رہی تھی میں, ٹاپ ملٹری کمانڈ کی بھی میٹنگز ہوئی ہیں چائنا میں, آئی تھنک لاسٹ ویک بھی کوئی وزٹ تھا. تو میرا خیال ہے یہ جو اس طرح کے وزٹس ہیں they can help in creating greater understanding, کیونکہ ہر وزٹ میں ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہوتا ہے.
چاہے ہمارے پرائم منسٹر کی میٹنگ ان کے وائس پریمیئر سے ہوئی ہے باکو میں، اس میں بھی یہ بات ہوئی، چاہے چائنیز پرائم منسٹر پاکستان آیا لی چیانگ، اس میں بھی یہ بات ہوئی، چاہے جب پچھلے سال پرائم منسٹر گئے تھے بیجنگ شی جن پنگ کے ساتھ، اس میں بھی یہ بات وہاں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ادھر تو آخری وقت میں انہوں نے ٹاکنگ پوائنٹس اپنے بدلے اور پاکستانیوں کو کہا be prepared for this, we will be raising this. تو this is a serious issue. تو دیکھیں نا کہ وہ جائیں نا، اگر 5 سالوں میں 19 چائنیز مارے گئے ہیں 7 حملوں میں، اس میں 13 پاکستانی بھی ہیں، تو اگر ہمارے پاکستانی مارے جائیں بیجنگ میں، شنگھائی میں، شیان میں یا اورمچی میں، how would you feel؟ We would اور feel وہ آئے ہوئے ہیں terrible. ان کی مدد کرنے کے لیے، وہ آئے ہوئے ہیں ایز پروفیسرز، وہ آئے ہیں ایز انجینئرز، ٹیکنیشینز، ایکسپرٹس. They are not soldiers. They are here to help us. تو ہماری تو یہ پھر بہت ناکامی ہے، نالائکی بھی ہے. میرا خیال ہے کہ I think we are heading towards a situation where کچھ نہ کچھ میکنزم سیٹ اپ ہوگا. I think that there is a realization on all sides کہ ہوگا. But anyway, on that note, پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ مشاہد صاحب joining us. ناظرین پھر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.